अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमहूरियत के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाक अफ़गान ताल्लुकात की और पाकिस्तान की अमन कोशिशों के हवाले से। इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार होकर नाकाम हो गए। ये मुज़ाकरात नाकाम बाकायदा किए गए हैं ताकि पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में धकेला जाए और अमन अमान की सूरत हाल को सबोताश किया जाए, पाकिस्तान के लिए रोड़े अटकाए जाएँ। जनरल एहसान हक ने अहम इंकशाफात किए हैं। उनके इंकशाफात जो हैं वो इंसान की अक्ल को दंग कर देने के लिए काफ़ी हैं, और ये इंकशाफात इस बात का सबूत भी हैं कि क्यों इन मुज़ाकरात के अंदर गैर संजीदगी दिखाई गई, गैर हकीकी बातचीत की गई तालिबान की जानिब से और अफ़गान हुकूमत की जानिब से। जनरल एहसान हक ने इंकशाफ किया है कि 9/11 के बाद तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने के बाद ज़ईफ़ इस्लामाबाद में अपनी सिफारती रिहाइशगाह में मुकीम रहे। पाकिस्तान के लिए रुकावटें खड़ी की गईं और मुल्क को बैनुल-अक़वामी तौर पर बाकायदा आमदन शर्मिंदा करवाया गया। मुल्ला ज़ईफ़ ने बैनुल-अक़वामी मीडिया का खुलकर इस्तेमाल किया क्योंकि उस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया अपने घरों पर ही महदूद था, कुछ वजूहात की बिना पे। इसका मकसद पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना था शुरू से ही। काबुल में हुकूमत के खात्मे के साथ ही तालिबान वहाँ से भाग गए थे। उन्होंने आपस में फैसला किया कि ज़ईफ़ की क़यादत में हुकूमत कायम की जाए, और इस बात पर आगाह होने पर पाकिस्तान ने मुल्ला ज़ईफ़ से दरख्वास्त की कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद सिफारती हैसियत उनकी ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा वो बतौर आम अफ़गान शहरी अपनी ज़िंदगी जारी रखें। ताहम ज़ईफ़ ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उस वक्त भी तकरीबन 50 लाख के करीब अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको भी अमरीका के हवाले नहीं किया गया। रियासत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ऑफिशल्स के ज़रिए उनको कहा कि अपनी सिफारती रिहाइशगाह खाली कर दें, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ और बशमूल निजी टीवी चैनल्स ने सबने इस मुद्दे को उठाया, मगर मुल्ला ज़ईफ़ नहीं माने। उन्होंने अपना क़याम यहाँ पर जारी रखा। पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, वो ज़िद पे अड़े रहे। बिलाखिर फैसला हुआ कि रियासती क़वानीन के मुताबिक मुल्ला ज़ईफ़ को मुल्क बदर किया जाएगा और उन्हें तोरखम बॉर्डर जो है वो हेलीकॉप्टर में बिठाकर भेजने की बात की गई। जब वो रास्ते में थे तो उसी फ्लाइट के अंदर उनसे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने पूछा कि क्या वो राज़ी हैं पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल होने के लिए, परवाज़ अब भी मोड़ी जा सकती है। इस पर मुल्ला ज़ईफ़ ने साफ इनकार किया। फिर तोरखम बॉर्डर पार करवा दिया गया। उनके अफ़गानिस्तान में दाखिल होने के बाद अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर दिया। अपनी रिहाई के बाद उसने हिंदुस्तान में किताब शाया की जिसमें हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ के, डिस्टोर्ट करके और डिसओरिएंटेट करके पेश किया गया और खुलकर झूठ बोला गया। मुल्ला ज़ईफ़ ने पाकिस्तान जैसे मुल्क पर इल्ज़ामात लगाए जिस मुल्क ने उनके अवाम की मेज़बानी की थी। ये मामला इस तरीके से उलझाया गया, बाकायदा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की गई। वही कहते हैं नाज़रीन के डू नॉट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब। फ़ारूक साहब, इस्तांबुल में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कुछ बन जाएं, अमन कायम करने में कुछ पेशरफ्त हो, लेकिन ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था। इस पर भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है पाकिस्तान को ज़मानत नहीं दे सकी कि दहशतगर्दी नहीं होगी पाकिस्तान में। क्या कहेंगे इस मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, दरअसल ये बात समझने की बुनियादी बात है कि अफगान तालिबान जो है गवर्नमेंट, वो तो एक किस्म के प्रॉक्सी बन गए इंडियंस के, तो लिहाजा उनकी जो डोरे हैं वो तो अब इंडियंस के हाथ में है। जो उनको इंडियन नैरेटिव देंगे, जो इनके इंडियंस सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने वही करना है। चाहे बेशक अपने अंदर दिल में वो ये बात मानते हो कि भाई, और ये खबर भी आई है कि जितनी प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन जो हुई है खासकर पिछले 3 दिनों में, उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि जनाब बिल्कुल ये अफगानिस्तान की सरजमीन से ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में और ये मसला हल होना चाहिए। लेकिन जब वो जाते हैं काबुल गवर्नमेंट के साथ और बात करने के लिए, तो वहां से फिर जो उनके जो रिटन कमिटमेंट है वो देने से इनकार हो जाते हैं उनकी डेलीगेशन। इसका मतलब ये कि उनके ताने बाने कहीं और से है और जाहिर बात है न्यू दिल्ली से। तो मैं ये समझता हूँ कि हम कोशिश जितना कर लें, अभी आज भी ये खबर है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो तेहरान में वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनकी उनसे मुलाकात हुई है और वहां पे उन्होंने एग्री किया कि हाँ भी हाँ डायलॉग होना चाहिए, ये वे आउट। तो ये एक स्टेल में डेडलॉक सूरत हाल है। गो कि अभी खबर ये है कि शायद एक लास्ट डिच एफर्ट जो है वो चल रहा है कि किसी तरह कोई बात बन जाए, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन मुझे वो अभी होते हुए नजर नहीं आ रहा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में
میں نے کبھی نہیں کسی پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار, صدر, پرائم منسٹر, آرمی چیف یا وزیر بھی کا اتنا سخت بیان دیکھا ہو جو کہ آج ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی اسٹرانگلی ورڈڈ وہ ان کا میسج ہے, اسٹرانگ میسج. وہ وارن کر رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک فائنل وارننگ ہے ٹو دی افغان گورنمنٹ کہ بعد آ جاؤ, بہیو یور سیلف, اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق اور ایک بردر اسلامک نیبر کے اسپرٹ کے تحت آپ ان کو دہشت گردی کے جو اڈے ہیں ان کو ختم کریں افغانستان سرزمین سے. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے, یہی ایک ایشو ہے, ادروائز ہمارا تو اور کوئی ایشو نہیں ہے افغانستان سے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم انڈینز نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ کابل دریا پہ ڈیمز بنائیں تاکہ پاکستان کو پہ وہ اسی قسم کی آبی جارحیت کا ایک حصہ ہو جو کہ انڈین بھی کرتے رہے کتنی دہائیوں سے. تو اس وقت تو لگ رہا ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ اور انڈینز کا, اور پھر یاد رکھیے جب ہم انڈینز کی بات کرتے ہیں تو پھر اسرائیل بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک گرینڈ نیکسس ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کے خلاف کہ کے پی میں, بلوچستان میں حالات کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے نقصان ہمارا تو نہیں ہوگا obviously. ٹھیک ہے, ہمارے افسر بہادر, افسر جوان, ہمارے پولیس مین, ہمارے شہری وہ شہید ہو رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے کے پی میں اور بلوچستان کے یہ جو دہشت گردی کے حملوں میں, اور پھر بڑے پیمانے پر ہم بھی ان کو مار رہے ہیں بڑی خوفناک طریقے سے. پھر چند دن پہلے, دو ہفتے پہلے ہم نے کس طرح افغانستان میں جا کے اور جو شدید بمبنگ کی ہے, ان کے بیسز کو ڈسٹروائے کیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ذرا جلدی اس سیز فائر کی بات قبول کر لی, ہمیں اس کو کچھ دن جاری رہنا چاہیے تھا. تو نقصان تو بالکل خواجہ آصف صاحب نے ایک بات تو صحیح کی ہے ان کے بیان میں کہ افغانستان جو کہ ایک گریو یارڈ, وہ کہتے ہیں جی گریو یارڈ آف امپائر, یعنی کہ رشین بھی آئے وہ بھی ان کو مار بھگایا گیا, امریکنز کو بھی نکالا گیا, برٹش کتنے سال جو ہے وہ 1947 سے پہلے ان کی جنگیں ہوتی رہیں اس علاقے میں جب وہ اس طرح کا کلونیل پاورز تھے انڈیا کے اوپر سب کانٹیننٹ پہ. تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی نقصان کتنا ہوا, کس کا نقصان؟ افغانستان کے غریب عوام کا نقصان ہوا. آج بھی افغانستان کے عوام جو ہے وہ بھوک میں ملوث ہیں, پاورٹی میں ہیں, وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے, وہاں پہ کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے, ایک الیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ افغانستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ بھائی اب وہ یہ جو اللہ معاف کرے کہ میں یہ کہوں کہ کیا اس ملک پہ, کیا اس سرزمین پہ کوئی قرض ہے اللہ کا کہ وہاں پہ امن نہیں ہو سکتا, وہاں کے لوگ جو ہیں اپنی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. دیکھیں نا ہمارے پاس آئے تھے وہ مہاجرین 40 لاکھ, اب تقریباً 15 لاکھ ہم نے واپس بھیج دی جو بھی پچھلے چند مہینوں میں گئے ہیں. تو وہ کافی یہاں پہ ایک لحاظ سے خوشحال بھی تھے, زندگی گزار رہے تھے, لیکن ان میں سے بڑے لوگ تھے جو اسمگلنگ میں, کرپشن میں, یہ کرائمز میں انوالو تھے, اور پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کو سپورٹ کے لیے وہ دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو چلیں ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ابھی بھی کہیں کہ بھائی ہمارا بردر اسلامک ملک ہے, یہ بعد آ جائیں گے, یہ کچھ سبق سیکھ لیں گے ماضی سے, لیکن مجھے کوئی ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ بات ہوئی ان کے پیچھے ایک بڑی اسٹرانگ انڈین بیکنگ ہے, اور انڈین تو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اور تیزی اس میں آئے اور حالات خراب ہوں ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ. ٹھیک ہے فاروق صاحب, ایک بات اور جانیں گے آپ سے, یہ صورتحال جب اس طرح ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کا بہت سارا ٹریڈ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے اوپر, تو کیا پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کے بعد بائیکاٹ کر دے افغانستان کے ٹریڈ کا؟ دیکھیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ بند کی ہوئی ہے, اپنا کوریڈور چمن کراچی, ایک تو وہ بالکل بند رہنا چاہیے. کوئی اتنی جلد بازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی خیر سگالی کے جسچر کے طور پہ, ہم لوگ تو بیسکلی اس لحاظ سے بڑے سافٹ لوگ ہیں کہ ہم اپنے کسی برادر ملک کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے, خاص ان کے عوام کو. تو وہ ٹریڈ کوریڈور بند رہنا چاہیے. یہ جو تورخم سے واگا والا ہے جو ان کی ٹریڈ ون وے جاتی ہے انڈیا, وہ بالکل بند رہنا چاہیے, اور تمام کراسنگ پوائنٹس کو آپ ٹریڈ کے لیے بند رکھیں.
उनकी इकोनॉमी चलती है इसी ट्रेड पे, ताकि उनको भी महसूस हो, उनकी लीडरशिप को, कि वो जो ये कर रहे हैं उसका खमियाजा कौन भुगत रहे? अफगानिस्तान के गरीब अवाम, उनका खाने पीने का जो राशन है, उनके और जो ये जो बिजनेसेस हैं अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तानी साइड पे भी अपना अफगानिस्तान की साइड पे, फिर वो तो जाहिर बात है बिल्कुल इस वक्त मामला रुका हुआ है ना, तो नुकसान तो उनका हो रहा है, ठीक है, हमारा भी नुकसान है, लेकिन ज्यादा वो तो उनकी इकोनॉमी और उनकी जो मईशत है वो तो डिपेंड करती है पाकिस्तान के इन तमाम ट्रेड कॉरिडोर और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से। सो और दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात भी सही कही है कि हमारा जो मिलिट्री आर्सेनल है उसका एक फ्रैक्शन जो है ना वही काफी है अफगानिस्तान को खत्म करने में। लेकिन मैं समझता हूँ ये सख्त है, बहुत सख्त ये अल्फाज है। हम नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान के अवाम भी नहीं चाहेंगे कि हम अफगानिस्तान जो है एक ब्रदर इस्लामिक नेबर है, उनको समझाया जा सकता है, अभी भी एक चांस है। तो बिल्कुल हम अगर केपी के हमारे जो वहाँ के जो कबायली जरगे हैं, ये कबायली लीडर हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है कि जाएं, उनको जाके क्रॉस द बॉर्डर को समझाएं अपनी लैंग्वेज में, इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, और जो उनके रोज का मिलना जुलना भी है अक्रॉस द बॉर्डर, तो वो भी एक कोशिश जो है वो की जा सकती है। और आई एम श्योर कि वो हमारे जो अपने ट्राइबल लीडर्स हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की यकजहती की बात है, उनकी अपनी खुशहाली की बात है हमारे केपी में और बलूचिस्तान में। तो अगर वो ये सब चीजें फेल होती हैं तो फिर मुझे तो लग रहा है कि फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा टू गो इन, और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बात कर दी है, धमकी दी है कि फिर एक ऑल आउट वॉर होगी, ऑल आउट वॉर होगी, ठीक है, उनके भी हमले आएंगे जो भी उनके तरीके है ग्राउंड लेवल के ऊपर, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है कि अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो ठीक है, फिर एंड में वी शुड डू इट, ताकि एक मर्तबा एक इनको इस मसले का हल किया जाए। कितनी दहाइयों से ये मामला चल रहा है, मेरा ख्याल है नफ से नफ अब अफगान तालिबान के अंदर जो है डिविजन्स हैं, फिर वहां पे भी वो अहमद शाह मसूद के जो बेटा है उसका जो साबिक नॉर्दर्न अलायंस है वो वाले ग्रुप हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप, वो भी खड़े हो गए हैं। तो फिर ये ना हो कि एंड में पता लगे कि जनाब इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मारा और ये अफगान तालिबान गवर्नमेंट की जो रजीम है वहां पे रजीम चेंज हो गया, अफगानिस्तान में जो अवाम है काबुल में वो ही खड़े हो गए इस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ को एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की प्रोविजंस जो हैं के जो कंडीशन है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि वो एक अपने ब्रदर इस्लामिक नेबर जिसने बहुत कुछ इनके लिए किया है कि उनके साथ वो इस महाजराई में आ जाएं, और सिर्फ एट द बेस्ट ऑफ द इंडियंस कि जनाब इंडियन ने यहाँ पे अपना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अफगानिस्तान की सरजमीन से जो उन्होंने एक किस्म का शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं कुछ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर इस वक्त पीपल्स पार्टी खासी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर गेम अपना पूरा किया, उसके बाद में अदम एतमाद के लिए भी खासे कॉन्फिडेंट रहे, और उसके अलावा उनके पेज पर उनके इत्तेहादी भी मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली और इस ट्रांजिशन के अंदर पीपल्स पार्टी के बारे में बात करेंगे, जबकि मुनहरिफ अरकान जो शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, इस हवाले से भी बात कर लेंगे। साथ साथ वफाकी वज़ीर ने कुछ इस बारे में कहा है, वो भी बात करेंगे, और साथ साथ आने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात होगी। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी जनाब नादिर गबूल साहब। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत फॉर्मेशन के लिए पीपल्स पार्टी खासी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? खासा कुछ हैंडल करना पड़ा पीपल्स पार्टी को, तब जाके ये मुमकिन हुआ है। क्या वजह थी, पेचीदगियाँ क्यों पैदा हुई? आज़ाद कश्मीर में जो एक कोalition गवर्नमेंट बनी थी वो चलना बहुत मुश्किल साबित हो रही थी, क्योंकि जो जितने भी MLAs थे वहाँ पे उनकी शिकायत थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे कि वो उनके इश्यूज, कंसर्न्स और जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे थे।
تو کافی کوشش کی تھی ایم ایل اے صاحبان نے کہ وہ آگاہ کریں پرائم منسٹر صاحب سے اور ان سے کوپریشن حاصل کریں، پر بہت کوششوں کے باوجود بھی کوئی کوپریشن ان کو نہیں ملی. تو اس کے بعد پھر جب نمبرز دیکھے ایم ایل ایز کے تو یہ ریلائز ہوا کہ پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ فارم کرے. تو ظاہر سی بات ہے جمہوری ایک عمل ہے، اور جہاں پہ جس پارٹی کو موقع ملے گا، سیاست تو کہتے ہی ہیں اٹس دا گیم آف پاسبلٹیز. تو اگر ایک موقع ہے، اسٹرانگ موقع ہے، تو پیپلز پارٹی اس کو پوری طرح سے اویل کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی صرف پہلی دفعہ نہیں، ماضی میں بھی آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنائی ہے اور عوام کو ڈیلیور کیا، اور ابھی بھی یہی محسوس کرتی ہے کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر آئے گا تو پھر بہت تیزی سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگا. وہاں کے جو آزاد جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے جو ایشوز اور کنسرنز ہیں، جو اسپیشلی ڈیولپمنٹ کے اور دیگر جو مسائل ہیں، اس پہ انشاءاللہ پوری طرح سے کام کر کے ریلیف لائے گی. اور یہ کافی ٹائم سے بلڈ اپ ہو رہا تھا. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار الیاس صاحب نے بھی جوائن کیا تھا پیپلز پارٹی، اور بھی بڑے بڑے ناموں نے پیپلز پارٹی پچھلے چند مہینوں میں جوائن کیا تھا. تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی. اور یہ تمام دوستوں نے مل کر پھر جو پارٹی چیئرمین ہے بلاول بھٹو زوئی صاحب، ان کو بتایا کہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہم گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پھر بلاول بھٹو زوئی صاحب نے سی میں ڈسکس کر کے تمام جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کر کے پھر فائنلی ان کو گرین سگنل دیا کہ آپ جائیں. اور بالکل یہ جمہوری ایک پروسیس ہے، آپ نو کانفیڈنس کے تھرو چینج لے کر آئیں گورنمنٹ میں، اور پھر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب بنائیں. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک. یہ نادر صاحب، پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کی ہمیشہ بات کرتی ہے، لیکن منحرف اراکین کو شامل کر لینا یہ کیا جمہوری طرز عمل کے لیے ٹھیک تھا؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے اس طرح آلریڈی عرض کیا کہ پالیٹکس از دا گیم آف پاسبلٹیز. اس میں کوئی بھی پرماننٹ فرینڈز یا پرماننٹ دشمن نہیں ہوتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کولیشن بنانے کی، آپ بناتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو گولز ہیں اور آپ کے جو ٹارگیٹ ہے، اگر وہ الائن ہوتے ہیں تو آپ پھر مل کر حکومت بناتے ہیں. اور کولیشن گورنمنٹ اس وقت اسلام آباد میں بھی بنی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری اور نون لیگ کی کافی الگ قسم کی سیاست رہی ہے، مگر کیونکہ ہمارا گول سملر تھا کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانا ہے، تو ہم نے پھر شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا. اسی طرح سے آزاد جموں کشمیر میں جتنے بھی منحرف اراکین ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، اگر ان کا گول بنیادی یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کو ڈیولپمنٹ دینا ہے، آزاد جموں کشمیر کو مستحکم بنانا ہے، اور لوگوں کے جو گریونسز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو دور کرنا ہے، تو پھر اس میں پھر منحرف اراکین کا بھی ساتھ لینے میں کوئی ایشو مجھے تو نظر نہیں آتا. حالانکہ نون لیگ آئی تھنک وہ اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتی ہے وہاں پہ، اور اس کی بنیادی وجہ مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہی کہ ابھی اپریل میں ویسے ہی جنرل الیکشنز ہیں آزاد جموں کشمیر میں، تو وہ شاید سمپتھی ووٹ لے کر عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی مرضی ہے. مگر پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ ہے، ڈیلیوری پہ ہے، اور عوام کی ریلیف پہ ہے. اور انشاءاللہ اسی پہ بنیاد پہ ہم اگلے الیکشن میں آزاد جموں کشمیر میں کوشش کریں گے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے، اور پھر دوبارہ سے آزاد جموں کشمیر کا پرائم منسٹر ہم ہی بنیں. ٹھیک نادر صاحب، یہ تو ایک بات ہو گئی. ابھی حال ہی میں بلاول بھٹو کی بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. اس ملاقات کے اندر کچھ نئی باتیں کچھ طے ہوئی ہیں یا کچھ نئی ڈائریکشنز ملنے والی ہیں؟ کس بارے میں خاص بات ہوئی ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں بھی بہت کلوسلی کام کیا تھا. بلاول بھٹو زوئی صاحب تب بھی مولانا صاحب کے پاس کافی دفعہ گئے تھے اور ان کی سپورٹ حاصل کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب ایک بہت سینئر سیاستدان ہے، اور ان کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے پورے پاکستان میں، اسپیشلی بلوچستان میں تو ان کے اچھے خاصے سیٹس بھی ہیں. تو اوور آل جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا، دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز یا فوز. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پالیٹکس کے اندر کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے تو ہر آپشن آپ اوپن رکھتے ہیں. تو اس وقت کوئی اسپیسیفک چیز تو ڈسکس نہیں کی گئی، بٹ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کے ساتھ مل کر کوئی لا میکنگ کے اندر کوئی کوپریشن حاصل کیا جائے. مولانا صاحب کی پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں اور ابھی بھی ہیں.
تو آنے والے دنوں میں اگر کوئی قانون سازی کرنی ہو جس میں پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو اس پہ ظاہر سی بات ہے پھر ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس وقت کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہے. تو کچھ اپوزیشن لیڈر کے تعیناتی کے حوالے سے، ان کے کچھ نام کے حوالے سے، کیا اس تبدیلی کے حوالے سے کوئی بات بھی ہوئی ہے؟ اس وقت تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کر رہی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی کولیشن پارٹنر ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اپوزیشن کی لیڈر کی فارمیشن میں پیپلز پارٹی کا اس وقت کوئی بھی نہ اوپینین ہے نہ اوپینین دینا چاہتی ہے. ٹھیک، کیونکہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے اسی بیٹھک میں ایک بات کہی ہے کہ پارلیمان کا سب سے اہم جو پارلیمانی کردار ہوتا ہے وہ اس وقت ادا نہیں ہو رہا. یہ بات انہوں نے کیوں مینشن کی ہے اس میٹنگ کے اندر خاص طور پہ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر سی بات ہے مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہوں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ابھی پچھلے حکومت میں تو نہیں مگر اس سے پہلے ہمیشہ سے پاور کوریڈورز کا بہت اہم حصہ رہے ہیں. ان کے پاس منسٹریز بھی رہی ہیں، خود بھی وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں کافی دفعہ. تو اس دفعہ ان کے پاس کوئی اہم رول نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر یا منسٹریز کے اندر. تو اس وجہ سے آئی تھنک وہ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہیں اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان بہت اچھی طرح سے کام کر رہی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم اس کا ایک مثال ہے. اس کے علاوہ جو پارلیمان کے اندر جو جس طرح کے ڈسکشنز اور ڈیبیٹس ہوتے ہیں بڑے اوپن قسم کے ہوتے ہیں. اس میں اپوزیشن کی بھی جو رائے ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی بھی جو ممبران اسمبلی ہے وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کھلی طرح سے اور کوئی مجھے اس طرح کی رکاوٹ یا کوئی آبسٹیکل نظر نہیں آ رہے. تو مولانا صاحب موسٹ لائکلی فرسٹریشن کا شکار ہے اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کری. حالانکہ اگر وہ اسمبلی میں آئیں اور پوری طرح سے اپنی اٹینڈنس انشور کریں تو پھر ان کی بھی باتیں سنی جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہو تبھی پارلیمان آپ کے لیے قابل قبول ہو. اپوزیشن کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. آپ کی جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کے جو گریونسز ہوتے ہیں آپ ایز پارٹ آف دا اپوزیشن ان کو بھی لا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھتے ہیں اسمبلی میں، دیگر منسٹران بھی ہوتے ہیں. تو آپ وہ ایشوز ریز کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ پارلیمان کے تھرو پھر ان ایشوز کو ریزالو بھی کریں. ٹھیک، نادر صاحب آپ نے 18ویں ترمیم کی بات ابھی اس پہ مینشن کی ہے، لیکن وفاقی وزیر رانا تنویر کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے گورننس کے مسائل آ رہے ہیں، وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ پاور کو ڈیوالو کیا جاتا ہے اور جو اسٹیٹس ہوتے ہیں جیسے امریکہ کو آپ دیکھ لیں. امریکہ کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں اور ہر اسٹیٹ کا جو گورنر ہے وہ ٹھیک ٹھاک پاورفل ہوتا ہے. وہ پریزیڈنٹ کو بھی کافی چیزوں میں جواب دے بھی سکتا ہے. تو اس کی بنیادی مقصد یہی ہوتی ہے کہ ہر صوبے کی ہر علاقے کی سیاست الگ ہوتی ہے. لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو آپ پاور کو سینٹرلائز نہ کریں اور جتنا آپ ڈیولو کر سکیں گراس روٹ تک اس کو آپ لوکلائز کریں. تو 18ویں ترمیم ایک بہت اہم پیش رفت تھی اس چیز میں. جو پاکستان میں ہمیشہ سے دیکھتے تھے کہ تمام فیصلے یا تو اسلام آباد سے لیے جاتے تھے یا لاہور سے لیے جاتے تھے. تو پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے اور پریزیڈنٹ ناصر زرداری کی ویژن کی وجہ سے جو صوبائی اٹانومی صوبائی خود مختاری ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا گیا. اور جس کی وجہ سے سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے اسکیمز اور پروجیکٹس ہوتے ہیں جو سندھ اس پہ ڈلیور کرتی ہے. جو وفاق کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ سندھ میں ڈلیور نہیں ہوتے. ہائی ویز جو ہیں وہ نہیں بنتے جو وفاق بنانا چاہتی ہے یا بنانے کی باتیں کرتی ہے. مگر اللہ کا شکر ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کیونکہ سندھ حکومت بہت زیادہ خود مختار ہو گئی ہے تو ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیلتھ میں انفراسٹرکچر میں ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے اس کو وہی لوگ رکھتے ہیں جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ تمام فیصلے پاکستان کے ہر کونے کے فیصلے ہر علاقے کے فیصلے اسلام آباد یا لاہور سے ہونے چاہیے. مگر آپ یہ وہ زمانے وہ 90s اور 80s کی سیاست نہیں رہی. ابھی 2025 میں ہم بیٹھے ہیں اور عوام سب چاہتی ہے کہ عوام میں ایک سینس آف خود مختاری ہو اور لوکل ڈیسیجن میکنگ ہو. نادر قبول صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک.
خواتین حضرات، بریسٹ کینسر کے حوالے سے دنیا میں ہر سال یہ منتھ منایا جاتا ہے. باقاعدہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں اور اس بارے میں اویئرنیس کیمپینز چلائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو رپورٹس کہتی ہیں کہ 1 کروڑ سے زائد خواتین پاکستان میں بریسٹ کینسر کا شکار ہیں. گلوبلی اگر دیکھا جائے تو 16% خواتین اس مرض کا شکار ہیں اور جو اموات ہیں سالانہ وہ 20 لاکھ ہیں. یہ مرض ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے خواتین کی صحت کے حوالے سے. بات کرنے کے لیے اس پہ اور جاننے کے لیے اس بارے میں ہم نے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ سرجن ڈاکٹر مہوش نور صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں. ایک الارمنگ سچویشن ہمیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہے دنیا بھر کے اندر، پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہ بتائیے گا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو کیا وجوہات ہیں جو بریسٹ کینسر کا مرض کسی بھی خاتون کو لاحق ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم بریسٹ کینسر کے رسک کے بارے میں بات کریں تو اس کے رسک کو ہم 2 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ رسک فیکٹرز ہیں جو موڈیفائبل ہیں اور ایک وہ جو ہیں نان موڈیفائبل ہیں. نان موڈیفائبل رسک کے فیکٹرز کی پہلے بات کر لیں تو وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں مطلب آپ کچھ کر نہیں سکتے، جیسے فیمیل جینڈر کا ہونا، مطلب خواتین میں یہ زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. اس کے علاوہ اگر فیملی ہسٹری ہے، پہلے کسی فیملی میں کسی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، والدہ کو، بہن کو اگر بریسٹ کینسر ہو چکا ہے تو وہ بھی اس سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایج جیسے بڑھتی ہے تو ایج فیکٹر ایک آ جاتا ہے. تو یہ وہ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ نان موڈیفائبل ہیں، جس کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. جو موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ ویٹ کا زیادہ ہونا، اس کے علاوہ تمباکو نوشی، جیسے وہ ہر کینسر کا ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے تو وہ بریسٹ کینسر کا بھی ایک رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہے. لیکن جو اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ رسک فیکٹرز ہیں جو نان موڈیفائبل ہیں، جیسے فیملی ہسٹری کا ہونا جو ہے وہ ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے ہم نے یہ نوٹس کیا کہ 50 سے 60 سال کی خواتین جو ہیں وہ اسٹرائک ہوتی تھیں بریسٹ کینسر سے، لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ینگ جو فیمیلز ہیں وہ بھی بریسٹ کینسر کا شکار ہو رہی ہیں. تو کیا ہوا ہے؟ اس کا جنوم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوا ہے اور اس نے اپنی موبلٹیز کو بڑھا دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایکچولی ینگ فیمیلز میں اگر ہم کمپیریٹیولی اور آپ پرسنٹیج کے حساب سے اگر بات کریں تو ابھی بھی ینگ فیمیلز میں اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈر فیمیلز. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے بریسٹ سرجن اور جیسے پریکٹس میں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کیونکہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور اب جو ہے وہ لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اسکریننگ جو ہے وہ جیسے پہلے کی جاتی تھی اس کے حساب سے بہت زیادہ اسکریننگ کی جا رہی ہے. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کا جو ہے وہ لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے. تو کیونکہ اب لوگوں کو اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے، وہ اپروچ زیادہ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی طرف، تو مے بی اس لیے اس کی جو ہے وہ شرح جو ہے وہ زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی خاتون جو جیسے اپنی فیمیلز جو ہیں وہ کتراتی ہیں اس بارے میں بات کرنے کے بارے میں، یا ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ جائیں گی تو آگے سے ان کو کسی میل ڈاکٹر کو ہی چیک کروانا پڑے گا، تو وہ یہ ساری چیزیں لے کے وہ گھر میں کہیں کوئی خاتون بیٹھی ہوتی ہوں گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. لیکن اب کیونکہ اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے، اسکریننگ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی پرسنٹیج زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مہوش، علامات کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. سمٹمز کیا دیکھیں خواتین جو فوری طور پہ جائیں اپنی بریسٹ ایگزامینیشن کے لیے، اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں، جو علامات ہیں نا ان میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ چیسٹ یعنی کہ بریسٹ اور اس کے جو بغل کے اطراف میں کسی گلٹی کا نمودار ہونا ہے. یہ سب سے کامن علامت ہے جو 95% آف دا ٹائمز یہ اگر علامت آپ کو ظاہر ہو تو آپ نے کوئی رسک نہیں لینا. کسی بھی قسم کا لمپ، کسی بھی قسم کی گلٹی اگر بریسٹ میں اور بریسٹ کے اطراف میں کہیں اگر نمایاں ہوتی ہے تو آپ نے اس کی جانچ ضرور کروانی ہے. آپ نے اس کے لیے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے. اس میں اگر خون آلود مواد ہے جس کو سفید صاف وائٹ ٹیشو پیپر کے اوپر اس کو کلیکٹ کر کے آپ اس کا معائنہ خود کریں کہ آیا یہ خون ہے یا یہ کوئی مکس کلر ہے.
اور جو بالکل پانی کی طرح کا جو مواد ہوتا ہے. یہ 2 رنگ کے مواد ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیپ یا دودھ سے ملتا جلتا سفید یا پھر گرین رنگ کا مواد آنا، یہ عام طور پہ بینائن کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ اسٹیجز اس کی کیا ہوتی ہیں پرائمری سے لے کے، اور اس کی جو فائنل اسٹیجز ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں علاج معالجے کے حوالے سے؟ دیکھیں، بریسٹ کینسر کی جو ہیو اینڈ ٹرائی اور یہ جو اتنی زیادہ اویئرنیس کمپینز کی جاتی ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا کینسر ہے جس میں جو ارلی ڈیٹیکشن ہے دیٹ از دا کی. یعنی آپ جتنی ارلی سٹیجز میں ہمارے پاس آ جائیں گی، آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گی، آپ کے مریض کا تشخیص ہو جائے گی اور علاج سٹارٹ ہو جائے گا، اتنے ہی زیادہ سروائیول کے چانسز زیادہ ہوں گے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ زیرو اسٹیج ہم اس کینسر کو کہتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ ابھی بریسٹ کی نالیوں میں ہی بننا شروع ہوا ہے اور انہوں نے اس کو کراس نہیں کیا ہے. اس قسم کا کینسر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ صرف اسکریننگ کے اس میں ہی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. خاتون کو ابھی کوئی لمپ یا کوئی ایسی چیز یا گلٹی محسوس نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اسکریننگ سے گزر رہی ہیں، وہ باقاعدگی سے اپنی اسکریننگ کروا رہی ہیں اور اس اسٹیج پہ ان کا کینسر اگر پکڑا گیا ہے، جس کو ہم زیرو اسٹیج کہتے ہیں، تو ان کا سروائیول 100% ہے. 100%. اور آخر تک یہ جو ہے وہ چوتھی اسٹیج تک جاتا ہے جس میں سروائیول صرف 16% رہ جاتا ہے. تو اس کی اویئرنیس پھیلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جلدی اسٹیج میں آیا جائے. جتنا ارلی آئیں گے اتنا اچھا علاج اور اتنے اچھا آپ جو ہے وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکیں گے. ورنہ جیسے جیسے اسٹیج بڑھتی جائے گی، وہ آپ کو پھر پتہ ہے کہ اس کا جو اس میں سروائیول کے چانسز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. زیادہ تر جو خواتین پاکستان میں رپورٹ کرتی ہیں وہ 3rd اسٹیج پہ رپورٹ کرتی ہیں. تو سروائیول جو ہے وہ بالکل ایسا ہے. فرسٹ اسٹیج پہ، سیکنڈ اسٹیج پہ پھر بھی بہتر ہوتا ہے، 3rd سے پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور 4th اسٹیج تو ہم اس کو کہتے ہیں جس میں یہ کینسر چھاتی سے نکل کے جسم کے دوسرے اعضاء میں پھیل گیا ہوتا ہے، اور اس میں سروائیول کے چانس صرف 16% ہوتے ہیں. ٹھیک. میم یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں کیا وہ انف ہیں اتنے بڑے اسپریڈ آؤٹ؟ کیونکہ ہمیں رپورٹ کہتی ہے کہ 1 کروڑ خواتین متاثر ہیں پاکستان میں بریسٹ کینسر سے. ہمارے پاس فیسلٹیز اور جو کیمو تھراپیز ہو گئیں یا ریڈیشن ہو گئی یا سرجیکل انٹرونشن اس میں ہو گئیں، کیا وہ انف ہیں؟ جی، جس طرح سے پاکستان میں انسیڈنس اس کا بڑھتا جا رہا ہے نا، اس حساب سے تو جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. موسٹلی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس میں فیسلٹیز دی جاتی ہیں، ایک تو وہ ہاسپٹلز، وہ سینٹرز بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو علاج، کیونکہ نا یہ علاج ایک پروسیس ہے، اور ایک خاتون اگر ایک اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ صرف وہ سفر نہیں کر رہی ہوتی، ورنہ اس کا پورا گھر سفر کر رہا ہوتا ہے اس ساری چیز میں. تو اس میں ملٹیپل وزٹس ہوں گے، پھر اس میں کیمو تھراپی ہوگی، پھر اس کے بیچ میں سرجری آئے گی، پھر سرجن کا رول آئے گا، اور پھر ریڈیو تھراپی ہوگی. تو اس حساب سے جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنا یہ علاج پرائیویٹ کروا رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ خود اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. علاج کافی مہنگا ہے، جو کہ میرے خیال سے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی جناب ٹریٹمنٹ سمٹمز اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس پاسبلٹیز. لیکن یہ بتائیے گا کہ از دیر اینی پریونشن اور کیور جس کو اپنا کر بچا جا سکے؟ دیکھیں، پریونشن تو بریسٹ کینسر کی ایسے اگر میڈیکل ٹرمز میں اگر ڈیفینیٹلی یعنی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو پریونشن کے لیے یہ کوئی ایسا کینسر نہیں ہے جس میں کوئی ویکسین ہو یا اس کے بچاؤ کے کوئی اور طریقہ کار ہوں. اس میں جو کی ہے نا، دیٹ از ارلی ڈیٹیکشن. آپ جتنا جلدی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے جتنا جلدی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، اتنا ہی آپ کی اس مرض سے نکل جانے کے چانس زیادہ ہوں گے. پریونشن تو جیسے ایک عام ہیلدی جو ہیبٹس ہیں اس کے لیے جو ڈیبیٹ کی جاتی ٹھیک. ہے کہ جی ایکسرسائز کریں اور اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں، اور جو ویجیٹیبلس ہیں، فروٹس ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. اور مطلب وہی ایک کامن جو ہیلدی ٹھیک. ہیبٹس ہوتی ہیں وہ اگر اپنائی جائیں تو وہ اوور آل ہیلتھ پہ اچھا اثر کرتی ہیں اور اسپیسیفکلی اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں. بٹ اگر آپ بالکل بریسٹ ٹھیک. کینسر کے لیے
स्पेसिफिकली बात करें तो इसकी प्रिवेंशन के लिए कोई एसएच। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर महविश नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमको आगाह कर रही थी। तो नाज़रीन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इसके बारे में कोई प्रिवेंशन या क्योर मौजूद नहीं है, सिर्फ अगर जल्द तशखीस हो जाए तो बचना मुमकिन होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी।